अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि रोजाना की बुनियाद पे हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी बात शो की शुरुआत पे की जाए जिससे आपका दिन जो है वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हो जाए। तो आज के शो में मैं जो अपना एक्सपीरियंस, जो अपनी जहन में बात है, जो शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, वो ये है कि बड़ों का एहतराम जो है वो हमें लाजमी तौर पे करना चाहिए। अब उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। जब आप अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं, अपने रिश्तेदारों का एहतराम करते हैं, अपने हमसायों का, अपने मोहल्ले में रहने वालों का, अपने जानने वाले बड़ों का एहतराम करते हैं, तो यकीन जानिए वो एक फैज की मानंद होता है। किस तरह से कि वो फैज इस तरह से आपकी जिंदगी में आता है कि जब फिर आप बूढ़े होते हैं तो यकीन जानिए आपकी इज्जत की रखवाली फिर रब करता है। वो लोग जो कि आपको जानते हैं वो भी फिर आपसे उसी तरह मोहब्बत से पेश आते हैं, उसी तरह आपका एहतराम करते हैं जिस तरह आपने जो है वो बड़ों का किया होता है। वो कहा जाता है ना, जो बोया जाए वही काटा जाता है। तो कोशिश करें कि एहतराम, मोहब्बत, इखलाक ये चीज़ें बोएं ताकि आपको उसका फल भी उसी सूरत में मिले। तो हमारी कोशिश होती है कि इस तरह की बातें जो है वो आपसे शेयर करते रहे। और वैसे भी अगर हम मगरबी कल्चर के साथ अपने कल्चर को कंपेयर करें तो इन्हीं चीज़ों का फ़र्क है। वहाँ पे अपने बड़ों को जो है वो जब बच्चे एडल्ट्स हो जाते हैं फिर सेपरेट घरों में रहना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ है लेकिन बहुत कम। तो वजह यही है कि हम अपने बड़ों से मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी दुआ के साथ ही अपनी ज़िंदगी को बसर किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, फैसलाबाद के मौसम के हवाले से भी बात करते हैं। मौसम के साथ साथ ना, जब भी मैं मौसम का लफ्ज़ आजकल यूज़ करता हूं ना तो औसम का पीछे रुका होता है, वो मौसम के निकलने के साथ साथ औसम भी निकल जाता है। तो बाकी में आजकल फैसलाबाद का मौसम जो है बड़ा औसम हो गया है और कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवाएं मेरी गालों को छू के कुछ इस तरह से गुजरती हैं कि मेरा मूड खुशगवार कर देती हैं। आज भी सुबह जब मैं आ रहा था ना, यकीन जानिए घर से जब बाहर निकला तो ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो मुझे छू के गुजर रही थी। तो मूड अगर खुशगवार नहीं भी था तो बंदे का खुशगवार हो जाता है। समटाइम होता है ना बंदे की नींद नहीं पूरी होती, समटाइम होता है कि यार कोई जहन में बात चल रही है, और समटाइम ये होता है कि पूरे दिन की जो एक्टिविटी होती है उसे लेके बंदा टेंशन में होता है। लेकिन जब मौसम अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली आपका मूड भी खुशगवार हो जाता है। और बहुत सारे घरों में गुज़श्ता रोज जब देखा गया कि बारिश हुई है तो पकौड़े, चिप्स और पता नहीं क्या क्या खाने की चीजें जो है वो तैयार की गई है। वीकेंड नहीं था लेकिन वीकेंड की तरह कल के दिन को मनाया गया। तो आगे बढ़ते हैं, आज का वेदर कैसा रहेगा महकमा मौसमियात के मुताबिक देखते हैं टुडेज वेदर में। हमारी रिपोर्टर मरियम मौजूद होंगी। मरियम बताइएगा शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा आज? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में ही शहर का मतला जो है वो जुज़वी तौर पर साफ है, लेकिन उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ होने वाली जो है बूंदाबांदी, तो उसके साथ साथ ठंडी हवाओं ने भी फैसलाबाद का मौसम जो है उसको तब्दील कर दिया है। दर्जा हरारत में जो है वाजिया कमी जो है महसूस की गई है। तो उसके साथ साथ ठंडी हवाएं जो है वो भी फैसलाबाद में दिन के आगाज में ही चलना जो है उनका सिलसिले का आगाज हो गया। अगर आज बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है, जबकि हवाएं 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और हवाएं चलने की वजह से ही मुमकिन तौर पर शहर फैसलाबाद का दर्जा हरारत जो है वो भी कम हुआ है। तो उसके साथ साथ सूरज की किरणें जो हैं उनकी तपिश में भी कमी महसूस की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह से रहेगा, हवाएं चलने का सिलसिला और उसके साथ साथ दर्जा हरारत में कमी जो वाक़या हुई है वो आइंदा 24 घंटों में भी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बता रहे थे। महकमा मौसमियात का कहना है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आने वाले दिनों के अंदर बारिश जो है वो बूंदे जो है वो मोती की तरह बरसें और इस शहर पे अल्लाह ताला की रहमत बरसने के साथ ही मौसम जो है वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन वहां पे साथ साथ ही शहरी परेशान भी है। किस चीज़ को लेके? कि इस चीज़ को लेके कि जैसे ही ये जो क्लाउड जब आएंगे, बादल आएंगे, ये जो सिस्टम है ये गुजर जाएगा बारिशों का, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा गर्मी की लहर होगी जो कि मुख्तलिफ शहरों को छुएगी। लेकिन गर्मी की लहर छूने के साथ साथ जहां वो परेशान है, खुश भी है। अब खुश क्यों है ये भी एक सवाल है। ये सवाल इसलिए मैंने किया कि इसको सुन के बहुत सारे चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाएंगी।
आम का इंतजार है भाई, मैंगो सीजन आने वाला है और फलों के बादशाह का इंतजार किसे नहीं होता, लेकिन बादशाह हमेशा अपने तख्त पे लेट आके बैठता है, इसलिए इंतजार करें और इंतजार के अंदर आप थोड़ा सा वक्त जब गुजारेंगे तो बादशाह भी आ ही जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि आपको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आज दुनिया के अंदर जो है वो सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सहाफत जो है एक बड़ा ज़बरदस्त पेशा है और अगर आप इस पेशे से मुंसलिक हैं तो यकीन जाने आप बहुत सारे लोगों की जहां मदद कर सकते हैं, किसी मुल्क कौम की तरक्की में आने वाली रुकावटों को दूर कर सकते हैं। और सहाफत जो होती है वो हमेशा इस चीज़ का नाम होती है कि इसने सच्चाई की अलंबरदार होती है और हमेशा वो हकायक अवाम के सामने लाने होते हैं, इन्होंने वो मसाइल अवाम के सामने लाने होते हैं जो कि आम आदमी की नज़रों से ओझल होते हैं। तो काम ही ऐसा होता है इनका। लेकिन आजकल हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो सहाफत जो है वो रोटी की टुकड़ों की तरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से और कुछ दीगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि उन पर असरअंदाज हो रहे हैं। वो क्या क्या हैं और फ्यूचर क्या होगा हमारे यहाँ सहाफत का, पाकिस्तान किस जानब जा रहा है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अब गुफ्तगू करने के साथ हमारे साथ जो है वो बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद हैं। अब वो गेस्ट कौन है उनका तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ। हमारे साथ सलमा अंबर साहिबा मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन की जिस यूनिवर्सिटी में, और हमारे उस्तादों में से भी हैं जनाब। बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है और बहुत सारे सहाफत के फूल जो आप फील्ड के अंदर देखते हैं ना, इन्हीं हाथों ने तैयार किए हैं। एक उस्ताद जो होता है ना वो बादशाह तो नहीं होता लेकिन बहुत सारे बादशाह बनाने वाला होता है। तो मैडम वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे एंकर पर्सन बिलाल डोगर साहब भी मौजूद हैं। तो बिलाल डोगर साहब भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव सहाफ़ी हैं और बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ जो हमारे सिटीज़ के हैं वो इन्होंने उजागर किए हैं और अपने शोज़ के अंदर लेके आते हैं। तो वेलकम करते हैं बिलाल आपको भी। तो सलमा अंबर साहिबा की तरफ चलते हैं और शो का आगाज़ करते हैं। मैडम, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से आप क्या कहेंगी और इस आज का जो दिन है इस हवाले से क्या कहेंगी, इसकी क्या अहमियत है, कब से इसे मनाना शुरू किया गया और पाकिस्तान के अंदर इन सहाफ़त को आप किस नज़र से देखती हैं? जी शुक्रिया मोहसिन, आज आपने मुझे स्टूडियो में जो है दावत दी और जो है बात करने का मौका दिया है। तो जो है आप जहाँ तक आज़ादी सहाफ़त की आपने बात की है तो आज़ादी सहाफ़त जो है उसके लिए सबसे पहले तो सबको मुबारक कि आज हम जो है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे मना रहे हैं। और ये इस दिन के पीछे जो है काफ़ी लंबी जद्दोजहद है। आप सब कॉन्टिनेंट के अंदर अगर लें तो आज़ादी सहाफ़त जो है उसका सफ़र जो है उसका आगाज़ 1780 में हुआ, 1780 में जब पहली दफ़ा यहाँ पर एक प्रिंटेड न्यूज़पेपर निकला जिस जेम्स ऑगस्टस हकीकी जो था वो उसका एडिटर था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जो है उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका बड़े सगीर को सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है उन्होंने अपने पैर जमाने शुरू किए थे। वो उसके खिलाफ लिखा करता था, हमारी तबाही में बड़ा उनका उसके खिलाफ लिखा करता था, उसके खिलाफ लिखा करता था। और उसका जो हिकी गजट के नाम से जो पहला न्यूज़पेपर है ना सब कॉन्टिनेंट का, तो उसने आज़ादी सहाफ़त जो है वो तब से हमारी ये जो स्ट्रगल है ये उस वक़्त से चल रही है। तो काफ़ी दफ़ा उसको वो अरेस्ट भी हो जाता था, उसका वो गज़ट बंद भी कर देती थी जो गवर्नमेंट थी और उसके बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाता था। तो इस तरीके से जो आज़ादी सहाफ़त का सब कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है जो प्रेस है या फिर सच्ची बात कहना आपको पता है काफ़ी मुश्किल काम है। और फिर हुक्मरान और बालादस्त तबके के ख़िलाफ़ सच्ची बातें करना तो या फिर उनकी जो है कमियों की, कोताहियों की, मसाइल की निशानदही करना किसी को भी पसंद नहीं आता। तो उसके बाद फिर हम आगे चलते आए तो सर सैयद अहमद ख़ान के जो न्यूज़पेपर्स थे जो है साइंटिफिक सोसाइटी मैगज़ीन है उसने, और उसके बाद जो है आपका वो न्यूज़पेपर जो है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो है उनका ज़िम्मेदार अखबार जो था उसने ये जो हमारी पाकिस्तानी मूवमेंट है उसमें बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। और उनके जो अदारिये होते थे उससे हुक्मरान तबका डरा करता था और जब वो कोई बहुत सख्त लिखते थे उनका न्यूज़पेपर भी बंद हो जाता था और उनको ख़ुद भी जेल जाना पड़ता था और कई अरसा वो पाबंद सलासिल रहा करते थे। इसके बाद जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है उनके 2 न्यूज़पेपर थे, एक इंग्लिश का था एक उर्दू का था। इसी तरीके से हज़रत मोहानी है
اور پھر جو ہے پھر نوائے وقت کا دور آ جاتا ہے، حمید نظامی مرحوم ہیں، اور پھر یہ جنگ نیوز پیپر جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران نکلا تھا 1941 میں. سو یہ جو آزادی صحافت کا ہمارا جہاں پر سفر ہے نا کافی پرانا ہے. میڈم لفظ آزادی صحافت جی پاکستان کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے اسپیسیفکلی یہاں کی صحافت کو اگر اٹھایا جائے کون سی ایسی بڑی آوازیں تھیں جن کو دبایا گیا اور کن کی جانب سے دبایا گیا؟ اب مثلا پن پوائنٹ کر کے تو میرا خیال ہے کہ میں ایسے تو نہیں کہہ سکتی کہ فلاں کو دبایا گیا، تو کیونکہ اس پہ کے بارے میں بھی دو قسم کی آراء موجود ہے. ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب پاکستان بننے کے بعد بھی پریس فریڈم جو ہے اس کے لیے 1963 کے جو ہے مثلا کہ جب یہ آمریت تھی، اور اس وقت حالت یہ تھی نیوز پیپرز کی، آپ اگر کبھی پرانے آرکائیو دیکھیں تو جو فوجی ڈکٹیٹر تھے وہ ایسے اپنے انٹرسٹ کے خلاف جو خبر ہوتی تھی وہ نیوز پیپر کے اوپر پیسٹ ہوئی ہوتی، خبر اس طریقے سے اٹھا لیا کرتے تھے، اور ایڈیٹر جو تھے وہ مثلا کہ اپنا دماغ استعمال کر کے نیوز پیپر کو ایسے ہی جانے دیا کرتے تھے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی ایسی انفارمیشن تھی جو انٹرسٹ کے خلاف تھی، حکمران طبقے نے اٹھائی ہے. تو ایسے میسج کنوے ہوتا رہا. پھر اس کے بعد یہ جو پاکستان پریس آرڈیننس جو ہے PPO، یہ 1963 کے ڈریکونین جس کو ہم کالے قوانین پریس کے کہتے رہے. تو سینسرشپ تو آج بھی ہے، آج بھی ہمیں مثلاً کے مختلف قسم کے جرنلسٹ ہیں. مطیع اللہ جان کو پچھلے دنوں وہ شاہد صاحب کو جو ہے وہ اریسٹ کیا، کبھی کسی کو، روز ہم اس طریقے کی خبریں سنتے رہتے ہیں. تو سینسرشپ تو ہے. سینسرشپ تو آپ نے کو پتا ہے، پیمرا جو ہے پچھلے دنوں ایک لیڈر کی تقریر انہوں نے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے اس کو براڈ کاسٹ کرنے پر اس پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اس پر باتیں ہو رہی تھی. لیکن آج کل کی جو صحافت، لیکن بعض جگہوں پہ ایتھیکل ایشوز بھی تو ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ پیمرا ٹھیک بھی ایکشن لیتا ہے. پیمرا ٹھیک بھی ایکشن لیتا ہے، بالکل ٹھیک ایکشن لیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پیمرا کو جو ہے پھر انڈیپینڈنٹ باڈی تو ہونا چاہیے نا. مثلا اس کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر دوست کی باتیں سن رہا ہے تو دشمن کی بھی کو بھی اتنی ہی اس میں امپورٹنس ہونی چاہیے. میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی تھی پریس فریڈم کے جو آپ نے سٹیٹس آج کل اس کے سٹیٹس کی بات کی ہے نا، تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا، آزادی صحافت کا تصور ہی بدل گیا ہے. اب تو اتنی آزادی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وی لاگز دیکھ لیں، آپ اسے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، وہ تو اس کی تو کوئی لگام ہی نہیں ہے. وہ لگام ڈالنے کے لیے اس کے سرورز اور اس کی اتھارٹی ہونی چاہیے نا. یہ اس کے لیے دیکھیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اتھارٹیز نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی پرائیویٹ لائفز جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے، اور جو ہے آزادی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ فیک نیوز اس قدر آ گئی ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں، پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. اب تو ہم ایک عجیب ہی دنیا کے اندر آ گئے ہیں جہاں پر کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی انفارمیشن ایج کے اندر ہم رہتے ہیں. ہر بندہ تو یہاں پہ جرنلسٹ ہے، جس کسی کے پاس سمارٹ فون ہے وہ جرنلسٹ ہے، اور وہ جو دل چاہے وہ بولی جائے، جو دل چاہے لکھی جائے، جو دل چاہے کری جائے. اور جو سینسرشپ ہے وہ آپ کے جو نیشنل چینلز ہیں اس کے اوپر ہے، ان کے اوپر ہے، ان کے اوپر سینسرشپ ہے، اور وہاں پر ابھی بھی مثلاً کہ جو ہے آزادی کا مسئلہ ہے. لیکن اب وہ آزادی بھی مثلاً کہ اس طریقے سے لوگوں کے لیے نہیں رہی. وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے، بلکہ میں کہتی ہوں جو سینسرشپ عائد کرتا ہے وہ زیادہ پرابلم میں آ جاتا ہے، اس کا امیج زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. بالکل صحیح کہا میڈم آپ نے، بالکل صحیح کہا. بلال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. بلال کیا کہیں گے، یہ جو میڈم نے باتیں کی اب ان سے نکلا کس طرح سے جا سکتا ہے؟ صحافت کنٹروورشل ہو گئی ہے، بہت ساری فیک نیوز جب سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جاتی ہیں تو لوگوں کا اعتبار صحافت سے اٹھ جاتا ہے. پیمرا وہاں پہ کہاں جاتا ہے؟ میں سٹارٹ میں تھوڑی سی بات یہ کر لیں کہ جو ڈاکٹر صاحب میں استاد ہیں اور استاد کے سامنے پہلے بولتے ڈر لگتا ہے غلط نہ ہو جائے، لیکن میں یہ زیادہ چاہتا ہوں، یہ ضرور کہوں گا آپ صرف انتظامیہ کی جس میں چوتھا سکون ہم نے زبردستی بنایا ہے، کوئی انتظامیہ نہیں مانتی. انتظامی کم علمی دیکھ لیں یا کمزوری دیکھ لیں، فیصلہ آباد میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے. دوسری یونیورسٹی شروع کر رہی ہے، 8-10 سال سے سن ہی رہے ہیں، ہم بھی پڑھ کے 13 سال ہو گئے ہیں، وہ نہیں ڈپارٹمنٹ بن رہا. اب جی سی وومن میں شروع ہونے لگا، اللہ کرے بن جائے. آپ چیک کریں کہ ایک یونیورسٹی کے علاوہ اس یونیورسٹی کے اندر بھی جو وائس چانسلر صاحبان رویے اختیار کرتے رہے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، وہ ایک لمبی داستان ہے. لمبی بھی نہیں، لمبی داستان ہے.
تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے پڑھنے والا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے خلاف خبریں چھاپے گا. یہ مینٹیلٹی ہے باقی ڈپارٹمنٹس کی اس ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ. پھر وکیل بنانے چھوڑ دیں کیونکہ آپ کے خلاف کیس لڑیں گے. پھر فوجی بنانا چھوڑ دیں کیونکہ کوئی آپ کے خلاف بولنا بھی شروع کر سکتا ہے. یا وکیلوں نے لگائی ہوئی ہے ان کے گارڈز کو. بہت کچھ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہر ڈپارٹمنٹ ہے. یہ دو تین ڈپارٹمنٹ جو مین ہیں. اچھا پھر آتا ہے آرٹیکل 19، یہ ہو گیا ایجوکیشن میں. پھر آتا ہے آرٹیکل 19 جو میرے خیال میں بنایا ہی صرف مذاق کے لیے. آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے ہمیں ہر چیز کا اختیار حاصل ہے. دیکھیں مجھے ابھی میڈم کہہ رہی تھی کہ آپ کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہوئے کچھ کہتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، ذرا احترام ہے، کہ آپ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ آپ سوال 22 کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ہمیں اب وہ لوگ بتائیں گے کہ آپ سوال کیا کریں. بھائی ہم سوال کریں گے، یہ ہمارا رائٹ ہے. آپ آڈینس ہیں، جب آپ کے شوق سے، جب آپ کے ذوق کے خلاف سوال ہوگا تو آپ مائنڈ کر جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. آپ پی ٹی آئی کے خلاف پوچھیں گے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، نون لیگ کے خلاف کریں گے تو وہ سوال. پرابلم کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں جرنلسٹ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے نہیں. جرنلسٹ واچ ڈاگ آف سوسائٹی ہیں. یہ معاشرے کی وہ پکچر پورٹرے کرتے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب آپ کو میں ایک ایگزامپل آج کل دے دیتا ہوں. ہمارے پاس گندم کی وافر مقدار ماشاءاللہ اچھی فصل ہوئی ہے لیکن چھاپے بج رہے ہیں. اس کے اوپر ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی کیوں چھاپے ماریں، کیوں پینک کریں، گندم مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ذرا ریلیکس ماحول کریں. اب یہ ہے ہمارا کام جو ہم ڈی سی تک پہنچائیں گے کہ آپ کے نیچے والا عملہ دیہڑیاں لگا رہا ہے. سیدھی سی بات بتاتا ہوں، آپ انان خود بھی روڈ کے اوپر پروگرام بھی کرتے ہیں، انڈور بھی کرتے ہیں، صحافت کا آپ ایکسپیرینس ہے. ہمارا مقصد ہے، ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. آپ کو سب اچھے کی رپورٹ دکھائی جاتی ہے لیکن نہیں. ڈی سی صاحب کے خلاف جب خبر لگتی ہے، جب سی پی او نہیں، یہ والے نہیں، کسی بھی جو آنے والے ہوں گے یا چاہے جا چکے ہوں گے تو وہ کال کرتے ہیں دیکھو تو یہ سارے خلاف ہو گئے. نہیں، ہم خلاف نہیں ہیں، ہم عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. ہم عوام کے حق یا خلاف ہو ہی نہیں سکتے، ہم صرف ان کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ان کے رائٹس کو پریکٹس کروایا جائے. وہاں جب ان کے حق میں خبر لگائیں تو آپ اچھے صحافی ہیں، خلاف لگا دیں تو اداروں میں آپ کی داخلے پر پابندی لگا دی جاتی ہے. بلال آپ نے گندم کی بات کی، تھوڑا سا اسے بریفلی ایکسپلین ہم کریں گے کہ گندم کے کیا ایشوز آ رہے ہیں، لیکن میں اچانک بریک آ گئی تو بریک جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. سلمہ عنبر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان سے کرتے ہیں. سلمہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا میڈم کہ کیا صحافت کے بغیر پاکستان سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا سوال نہیں، یہ تو پوری دنیا کا سوال ہے کہ معاشرہ صحافت کے بغیر چل سکتا ہے. تو جو میرا جو جواب ہے، میری جو رائے ہے، نہیں چل سکتا. جس طریقے سے ابھی بلال میں بات کر رہے تھے اب میرے سے پہلے کہ جو ہے مسائل کی نشاندہی جو ہے، بے شک سٹیزن جرنلزم آ گئی ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک پالیسی نہیں ہے. تو جو ہمارے جو یہ میری رائے ہے، فارمل میڈیا ہے، اس کے پیچھے ایک پالیسی ہے، اس کی ایک ڈائریکشن ہے، اس کے پیچھے کوئی اس کے مینیجرز ہیں. مثلا جیسے ابھی بلال نے کہا کہ بھئی لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے ہم تو سوال کریں گے. تو جب تک سوسائٹی کے اندر سوال کرنے والے لوگ ہوں گے تو ہی مظلوم طبقے جو ہیں ہمارے ان کی سنوائی ہوگی. تبھی ہم جو ہے ایسے ایریاز جو ہے، مثلا صحافت کرتی کیا ہے، صحافت کیا کرتی ہے؟ صحافت جو ہے بیسیکلی حکومت کا عوام سے رابطہ قائم کرتی ہے. صحافت جو ہے انڈسٹری کو انڈسٹری سے جوڑتی ہے. صحافت جو ہے عوام کا عوام کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے اسے. اسی طریقے سے صحافت انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ برج بنتی ہے ہمارا، تبھی اسے میس کمیونیکیشن کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن ایٹ میس لیول نا. تو جو صحافت ہے اس کا جو بیسک فنکشن ہے انفارمیشن ہے، ایجوکیشن ہے اور انٹرٹینمنٹ ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ مثلا کہ انفارمیشن جو ہے بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ اصل چیز تو انفارمیشن ہے نا. سوسائٹی کے اندر اگر آپ ایک افواہ پھیلا دیں کوئی بھی تو اس کے نتیجے میں کتنا کیوس ہو جاتا ہے. جیسے پچھلے دنوں ایک اس کی زلزلے کی کسی نے کہہ دیا کہ ارتھ کویک آئے گا اور اس کے نتیجے میں پتہ نہیں، تو لوگ جو ہے کافی زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا اور بہت ساری
کووڈ کے دنوں کے اندر فیک نیوز نے آپ کو پتا ہے کتنا کیوس جو ہے یعنی کنفیوژن کریٹ کر دی. تو جرنلزم کا تو یہ کردار ہے. تو میرا نہیں خیال جب سے اس لیے کہتے ہیں کہ صحافت جو ہے نا یہ سب سے قدیم ترین پیشہ ہے. یہ پیشہ اس دن وجود میں آیا جب اس دنیا میں انسانوں نے جنم لیا تھا اور جب انسانوں کی تعداد 2 سے 4 ہوئی تھی تو انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جرنلزم جو ہے جرنلزم بیسیکلی انفارمیشن ایجوکیشن یعنی کہ آپ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں نا اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو تب سے یہ پیشہ تب سے وجود میں آیا ہوا ہے. تو اس کی ضرورت جو ہے وہ رہے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں پہ عوام کو انفارمیشن بہت ساری دی جاتی ہے جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا ایجوکیٹ کرنا. ہاں جی. تو ایجوکیٹ بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو جن چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا معاشرے میں کیسے چلنا ہے کیا ان کے حقوق ہیں اور کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں یہ تمام تو چیزیں بھی تو یہ میڈیا نے ہمارے پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ویمن امپاورمنٹ کی میں چونکہ میں خاتون ہوں میرا تعلق مثلاً کہ ویمن کمیونٹی کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں میں جرنلسٹ بھی رہی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں نے جرنلزم کی ہوئی ہے باقاعدہ پریکٹیکل جرنلزم کی ہے. میں نے ایکسپریس میں جاب کی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے مختلف نیوز پیپرز کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. تو جو ہے وومن امپاورمنٹ کے لیے آپ پاکستان کے اندر جو ہے بہت زیادہ پھر ہماری سیوک ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے میڈیا کا رول بہت زیادہ ہے. اور پولیٹیکل ایجوکیشن کا تو پھر آپ پوچھیں کچھ نہ جتنے پولیٹیکلی لوگ اویئر ہوئے ہیں وہ سارے کا سارا میڈیا کا رول ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج کل ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو تربیت ہے ان کی ٹریننگ جتنی میڈیا کر رہا ہے ماں باپ تو اتنی کر ہی نہیں رہے یا یونیورسٹیاں یا جو ہے ہمارے وہ تو نہیں کر رہے. آپ کی سوسائٹی کو جو آپ کے کلچرل جو ٹرینڈز ہیں یا سوسائٹی کے اندر جو رویے ہیں اس کو کون پنجابی کو کتنا پروموٹ کیا ہے ان رویوں کی تشکیل کون کرتا ہے وہ رائے عامہ کون ہموار کرتا ہے یہ میڈیا ہی کرتا ہے نا صحافت ہی کرتی ہے. تو جب تک یہ مائنڈز جو ہے نا مثلاً کہ یہ رہیں گے اور دیکھیں صحافت جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک معاشرے کا استاد ہے ٹھیک ہے. تو استاد کے بغیر تو پھر نہیں چل سکتا نا معاشرہ نہیں چل سکتا جب تک آپ کا کوئی اوپر راہبر نہ ہو کوئی رہنما نہ ہو کوئی استاد نہ ہو. تو پھر سوسائٹی کے اندر ایک انٹیگریشن یعنی کہ ربط قائم کرنا ربط جو ہے وہ نہیں قائم رہے گا نا. جب ڈس انٹیگریشن ہو جائے گی یعنی کہ ہر کسی کی اپنی اپنی سمت اور ہر کوئی اپنی اپنی سائڈ پہ چلنا شروع ہو جائے گا تو پھر سوسائٹی مربوط نہیں رہے گی. سوسائٹی جو ہے بے ربط ہو کے معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ جو صحافت ہے نا یہ سوسائٹی کو انٹیگریٹڈ رکھتی ہے یہ اس کو جوڑے رکھتی ہے اس کو ربط میں رکھتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی صحافت کو کچھ نہیں ہونے والا. اس کی شکل بدل جائے گی جیسے ٹیکنالوجی سوشل میڈیا آ گیا ہے. اب سوشل میڈیا نے انفارمیشن کی بمبارمنٹ ہم پر اس طریقے سے کی ہوئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ ٹی وی چینل ہم آن کرتے تھے تو ہم وہاں سے خبریں لی انفارمیشن لی. رات کو سوئے ہوئے ہیں ایک ہم نے وہ ٹچ کیا اسکرین آن کی اور بس کیا تھرسٹ کیا انسان کے اندر کوئی ایک تھرسٹ ہے نا جو اس کو مجبور کرتی ہے. تھرسٹ میرا خیال یہ بہت زیادہ ہے. یہ ایڈکشن ہے سائیکولوجیکل پرابلم ہے جو کہ ایڈکٹ کر دیتی ہے آپ کو ایک اسکرولنگ کا نئی سے نئی انفارمیشن دیکھنے کا. اب جس بندے کو بندہ ایک دور تھا نا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے جو ہوتے تھے وہ ریڈیو لگا کے 8:30 بجے بیٹھتے تھے 9 بجے کی خبریں سنتے ہوتے ٹھیک ہے نا. لیکن آج کا دور یہ ہے کہ بندہ 10 منٹ بعد بھی جب موبائل کھولتا ہے نا وہ کہتا ہے اسکرولنگ میں نئی چیزیں نہیں ہوں تو نہیں ہوتی بھی ہیں کیونکہ آل اوور دا ورلڈ انٹرنیٹ کی ایکسیس ہو چکی ہے. تو اس پہ بلال صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا. بلال صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ مس انفارمیشن کی وجہ سے صحافت میں پھر وہی سوال کر رہا ہوں کہ مس انفارمیشن کی وجہ سے صحافت کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اور گورنمنٹ اس پہ آزادی صحافت پہ ویسے تو بڑے قدغن لگ جاتے ہیں لیکن اس طرح کے معاملات کے اوپر کوئی ایکشن لیتے ہوئے نظر نہیں آتا. اچھا حنان بھائی میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ایسے کروں گا کہ میں ان کو جرنلسٹ کہتا ہی نہیں ہوں بیکاز ایسے تو پھر ہر فرد واحد جرنلسٹ بن جائے گا. ایک پوسٹ اپلوڈ کی اس پوسٹ کے بعد اس نے جو وہاں پوسٹ کر دیا وہ جرنلسٹ ہے. لیکن بلال صاحب ایسے کتنے بڑے صحافی ہیں جو کہ سوشل میڈیا سے شروع ہو کے تابش ہاشمی کو دیکھ لیں آپ وہ مخدوم شہاب الدین کو دیکھ لیں ایسے کتنے صحافی ہیں جو کہ آ کے پھر چینلز کے اوپر بیٹھے اور انہوں نے نام بنایا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صحافی بن گئے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں.
تو حنان میرے خیال میں ایسے تو پھر دیکھیں یہ تو پھر وہ ہے نا جو وائرل ہوا وہ ٹی وی پہ آگے بہت ساری وہ ایک لڑکی نمرا تھی لاہور کی, ایسے بہت سارے لوگ وائرل ہوئے, ٹی وی نے لے لیا ریٹنگ کے لیے, کیونکہ ٹی وی بھی تو اب سوشل میڈیا پہ جا چکے ہیں نا. اصل ابھی بھی نیوز کے اندر آپ کا جو جرنلسٹ ہے نا, فارمل جرنلزم جو میڈم ڈاکٹر صاحبہ پہلے کہہ رہی تھی, وہ 100% رائٹ ہے, میں انڈورس کروں گا, وہ وہی قائم ہے. گیٹ کیپنگ ہے, ایک دو لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں میں خبر لے کے آتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ چیک کرتے ہیں, مجھے پوچھیں گے نہیں بلال یار اس کو تھوڑا سا ایسے کریں, فیڈمی کی خبر ہے یار وہ دیکھیں ان کا موقف بھی لے لیں, یار ایسے کر لیں ایسے. اچھا وہاں کیا ہونا ہے, اس نے اٹھانا ہے, اٹھا کے پوسٹنگ کرنی ہے اور سارا ٹکا کے اپنا موقف دینا ہے, دوسرا موقف ہی نہیں ہے. ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر میں فنگر ٹپس پہ گن سکتا ہوں. میں ویری آنیسٹلی بہت سارے لوگوں کو مجھ سے آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے. اگر آپ بات کریں منصور علی خان ہے, میں نے بہت ساری جگہ پہ بیلنس اس کا پوائنٹ آف ویو دیکھا ہے اپنے جو ولاگز کرتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے چینل کے 24 کے ہیں جو دستک پروگرام کر رہے ہیں, ریحان طارق, ان کے ولاگز یا ان کے آپ پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو بڑا بیلنس چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کچھ ہیں میرے خیال میں ہم بھی کبھی کبھی ڈنڈی مارتے ہوں گے جب بچ جاتی ہوگی غیر دانستہ طور پہ بھی, لیکن ذاتی آپ کی رائے کہیں نہ کہیں حاوی ہو جاتی ہے. لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک سائڈ پکڑیں اور پکڑ کہہ دیں یہ بندہ مطلب مومن ہے اور یہ نیک ہے, اس نے جانا ہے جنت میں, اسے جنت بھی کر دیں متعین, ہر چیز کر دیں دوسرے بندے کو, یہ تو اب کسی قابل نہیں رہا. بلال صاحب کوئی بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں نا, بہت سارے حقائق ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں جو ہم آن سکرین نہیں بول سکتے, اس وجہ سے بھی ہم اس شخص کے بعض اوقات خلاف ہوتے ہیں, اس سے سوال کچھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ خود بتائے. اگر ہم بتائیں گے تو وہ ون سائیڈڈ سٹوری ہو جائے گی. تو اس وجہ سے بھی لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ون سائیڈڈ سٹوری, یا جان بوجھ کے اسے کریٹیسائز کر رہے ہیں اس شخص. اچھا کچھ لوگ حنان پھر آپ اس چیز کو مانیں, کچھ لوگ تو ہمیں یہ بھی کہہ کے بیٹھتے ہیں مجھ سے یہ کویشچن پوچھیں, لیڈز دے رہے ہوتے ہیں ہمیں خود, تاکہ یار میں اس کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں, اور ہم موقع کہہ کے شو شروع کر دیتے ہیں پھر اس کی کچائی کرتے ہیں. میں اس جماعت کے بارے میں اتنا کریٹیسزم نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا, لیکن وہ بندہ اپنی ٹکٹ پکی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے آپ پوچھیں تاکہ میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کروں اور کچھ اچھی باتیں بولوں تاکہ میرا قائد خوش ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ہی اس کے اندر گلٹی ہوں گے, کچھ لوگ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی میڈیا کے اوپر جو پاورز ہیں جس میں کیبل آپریٹرز ہیں, کیبل ہے, یا آرٹیکل 19 کے تحت کوئی توہین لگا دیتا ہے, کوئی غدار کر دیتا ہے, ہم تو بیچارے ویسے ہی مظلوم بہت بڑے ہیں. کیونکہ ایک طرف سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے آپ نے لکھا کچھ, انہوں نے کہا جی آپ تو توہین لگے گی, اب توہین عدالت لگے گی, اب اس کے بعد اگر آپ کچھ بولیں گے تو آپ غدار وطن ہو جائیں گے. اچھا آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ ہم پہ یہ لگ ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم یہ کرتے ہی نہیں ہیں, ہم تو ایک جرنلزم کر رہے ہیں, ایک پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر لگتی کیوں, ماڑے تھے چل جانا سارے نا زور. تو پھر جرنلسٹ تو بیچارہ ماڑا ہے, وہ مار بھی کھا لیتا ہے, وہ پھر اینڈ پہ نعرے لگا لیتے ہیں ہم جا کے کوڑے کھا کے زندہ ہے, زندانوں میں جا کے زندہ ہے, بیچارہ زندہ ہی رہنا. لیکن دیکھیں نا ایک ایم این اے ہے, ایک کوئی ایم پی ہے, یا ایک کوئی بڑا وڈیرا ہے, وہ کسی مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے, ہم اس کی ویڈیو لگا دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں ہمیں بھی اٹھا کے بعد میں مارتا ہے. اور ابھی بھی فیصل آباد کے اندر میں ایک کیس میاں منور والا ہے, 7 ماہ ہو گئے, چینل کا اونر زور لگاتا ہے, پوری پاور اس کے ساتھ کھڑی ہے, کہاں ہے کیس, وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ادارے ابھی تک اس کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ جرنلزم ہوتی کیا ہے, اور جرنلسٹ ہمارا دشمن نہیں ہے, یہ معاشرے کا ایک بہتر عکاس کرنے والا شخص ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں صحافت کی جھنڈا کس طرف لہراتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا جس آزادی کی ہم نے پچھلے تقریباً 1-پونے گھنٹے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ آزادی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ آپ فارمل میڈیا کی بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی اسپیسیفکلی, اگر ہم پاکستان کی بات پاکستان کے فارمل میڈیا کی بات کر رہے ہیں نا, میڈیا اب میڈیا کی 2 شکلیں آ گئی ہیں نا. ایک ہمارے جو فارمل میڈیا مثلا کہ ہماری چینلز ہیں اور اس کے ساتھ نیوز پیپرز ہیں. نیوز پیپر انڈسٹری تو خیر یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد کافی مشکلات کا شکار ہے. آپ تمام پہ باری باری روشنی ڈالیں. اچھا چلیں, جو ہمارا فارمل میڈیا ہے نا, ایکچولی اس کے اندر جو اس پر تو قدغن بھی لگی ہوئی ہے, اس کے لیے لاز بھی بنے ہوئے ہیں, اور پیمرا ہے, اس کے لیے پاکستان پریس کاؤنسل ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس لائبل ہے, ڈیفیمیشن ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ, اس طریقے کے لاز ہیں جس میں ہم مثلا کورٹس میں بھی جا سکتے ہیں.
اور جو سوشل میڈیا ہے ہمارا وہ تو ویسے ہی بے لگام آزادی کا شکار ہے، آپ کو پتا ہے اس کے اوپر تو کسی قسم کی نہ کوئی لمٹ ہے، نہ کوئی اس کی گیٹ کیپنگ ہے، نہ کچھ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بلنگ نہیں دیکھی جتنی ہماری لیڈرشپ کی اس وقت بلنگ ہو رہی ہے، اور ایسی ایسی بلنگ جو کہ ناقابل بیان ہے، اور اس طریقے کی ابیوسو لینگویج میں ناقابل مثلاً کہ کیسے کہ سم ٹائم تو ناقابل برداشت بھی ہوتی ہے۔ میڈم اسے روکا بھی نہیں پھر جا سکتا، کوئی طریقہ ہمارے یہاں پر سائبر لاز ہے نا، ہمیں اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ بنانا پڑے گا سائبر لاز کو، تبھی ہماری جو شخصی آزادیاں ہیں اور یا پھر یہ جو آزادی کی کوئی حد ہے نا سوشل میڈیا جو ہے، یہ پھر مثلاً کہ اس کے وجہ سے لوگوں کو کوئی آسانی مثلاً کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ اور جہاں تک فارمل میڈیا ہے، فارمل میڈیا کی مثلاً کہ حالت یہ ہے کہ کچھ تو سینسرشپ بھی ہے اور کچھ لوگوں نے خود بھی ترجمانی شروع کر دی ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے کہ اب ہمارے یہاں پہ صحافت کی بجائے ایک ترجمانی کی نئی ایک جو ہے میڈیا کے اندر ایک نئی کوئی چیز آ گئی ہے، اور ترجمان بن گئے، کوئی چینل کسی پارٹی کا ترجمان ہے، کوئی کسی پارٹی کا ترجمان ہے، کوئی کسی پارٹی کا ترجمان ہے۔ اس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا ہے، مثلا پی ٹی آئی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، اور جتنا زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال اس پارٹی نے کیا اور جتنی زیادہ پاپولیرٹی گین کی ہے ساری نوجوان نسل سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو جو ہے ہماری فارمل میڈیا ہے، اگر اس نے مثلا کہ بائسنس اس نے نیوٹرل ہونا چھوڑا ہے، بائسڈ ہو گئی ہیں اور ترجمانی شروع کر دیا، کوئی پی ٹی آئی کا ترجمان ہے، کوئی نون لیگ کا ترجمان ہے، کوئی کسی کا کوئی فوج کا ترجمان، بس اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، کوئی کسی کا ترجمان ہے، اس ترجمانی کی وجہ سے لوگوں کا پھر ان کے اوپر ٹرسٹ بھی ختم ہو گیا، اور لوگ ایسے اللہ کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت فیک نیوز ہے، بہت پروپیگنڈا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی جو تھم نیل جو اس کی جو آپ کے جو ہے پوسٹوں کے اوپر آتی ہے یا پھر خبروں کے اوپر تھم نیل مختلف قسم کی اتنی زیادہ اس میں جو ہے ساری فیک ہوتی ہے، اور اس قدر زیادہ اس کے اندر پروپیگنڈا ہے، لوگ اس کا یقین کر رہے ہیں۔ اور جب سے جو ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے، میڈیا کی پاور جو پہلے ہی پاورفل میڈیم تھا، اب تو اس کی پاور بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ چھوٹے بچے بھی اب تو میڈیا سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، ان کے بیہیویئر انفلوئنس ہو رہے ہیں، تو میڈیا بہت پاورفل بن چکا ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر، اور میں تو کہتی ہوں کہ کسی بھی مثلا کہ نیوکلیئر ویپن سے بھی زیادہ پاور جو ہے اس وقت سوشل میڈیا یا پھر آپ کے میڈیا کے پاس ہے، تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آزادی تو مثلا کہ فارمل میڈیا کے اندر تو آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے، پریس فریڈم ہونی چاہیے، اور جو بالادست طبقات ہیں لوگوں کی ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے، لوگوں کی اطلاعات تک رسائی نہیں ہے، مثلا جس طریقے سے ارشد شریف کا قتل ہوا اور سارے لوگوں نے اس کے اوپر بڑا ریئیکٹ کیا کہ جی وہ آزادی صحافت کی جنگ لڑتے ہوئے مارا گیا، اور اس طریقے سے آپ ارشد شریف صاحب کے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں۔ بالکل ٹھیک کہا میڈم آپ نے۔ بلال صاحب لاسٹ پہ آپ کیا کہیں گے اس چیز کے اوپر جو آزادی صحافت کا آج دن منایا جا رہا ہے؟ حنان یہ دن آتا رہے گا، ہم مناتے رہیں گے، باتیں کریں گے، لیکن کچھ لوگ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، جیسے میں کچھ افسران کی بات کروں، جو میں اس لیے کہتا ہوں جرنلزم کو سمجھنا اور اس سوچ کو سمجھنے والے لوگ آئیں گے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہاں نسیم صادق رہے پروموٹیے تھے، وہ جن کو ہم پروموٹیے افسر کہتے ہیں، یا ایک سلمان غنی، 2 افسر، ان کو آپ جب بھی دیکھیں گے جہاں بھی دیکھیں گے، انہوں نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا یار یہ آپ نے خبر چلائی ہے نا تو اس کا موقف لے لیں۔ یہ ہے طریقہ کار، یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس صحافی کی ڈی سی آفس یا سی پی آفس آر پی آفس انٹری بند کر دیں، یہ کریں۔ فار ایگزامپل آج کل آر پی او جو فیصل آباد ہے، میرے نہیں خیال میں کسی نے ان سے ملاقات بھی کی ہوگی یا ملاقات کرنی بڑی مشکل، تو یہ تو سرونٹس ہیں، ان کو تو ایکسیس ہونی چاہیے پبلک تک اتنی زیادہ کہ عوام بڑی ایزیلی ان تک اپنے مسائل پہنچا سکے۔ جب نہیں پہنچاتے تو آپ کو پتا ہے ہمارے آفس کی جو دہلیز ہے یہ تو شکایت سیل یہ بنی ہوئی ہے، روز کوئی بچہ لے کے آ رہا ہے، کوئی خود لے کے آ رہا ہے، پولیس انصاف نہیں دیتی، جی آپ خبر نشر کریں، اور پولیس والے کہتے ہیں تجھے خبر نشر نہ کر دے اسی مر جائیں گے، ہم سی سی ٹی وی چلا دیں پولیس والوں کو موت پڑ جاتی ہے، یا متعلقہ ادارے جو یہ کچھ کر رہے ہیں رشوت لینے والی، تو اینٹی کرپشن بھی یہاں تک ہے کہ ہمیں خبر دیتا ہے تاکہ آپ یہ خبر نشر کریں گے تو فلاں افسر کے اوپر پریشر رہے گا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ آج کے شو کے اندر آئے اور بڑا مفید سیشن رہا آپ کے ساتھ۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, सेकंड सेगमेंट जो हमारा होने जा रहा है उसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि आपको नए से नए गेस्ट जो है उनसे मुतारफ करवाया जाए, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि रोजाना की बुनियाद पे हमने बताना होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, मार्केट कमेटी की तरफ से रेट्स दिए गए हैं सब्जियों के, फलों के, गोश्त के, ताकि आम आदमी जो हमारा शो देखता है उसके तक तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। तो आज के रेट्स क्या होंगे देखेंगे आज के भाव में। बिलाल हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट शाया की गई है उसके मुताबिक सब्जियां, फ्रूट्स और चिकन के रेट्स आज क्या होंगे? आज बिल्कुल मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज बुध की रेट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। रेट लिस्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले करें तो 350 कीमत क्रॉस करते हुए 278 रुपये दर्जन को पहुंच चुके हैं, जो कि आम आदमी पहुंच से दूर है और अपने ही रिकॉर्ड मौसम गर्मा में अंडे तोड़ते दिखाई देते हैं। सब्जियों में भी तेजी देखी जा रही है, जबकि फल जो हैं वो मामूली फर्क जो रिकॉर्ड किया गया है। फलों की सब्जियों की बात कर लें, लहसुन जो है, सबसे पहले अदरक थाईलैंड की बात कर लें, 20 रुपये सस्ता हुआ है 660 से 640। लहसुन चाइना 20 रुपये सस्ता हुआ 325 से 305। सब्ज मिर्च 10 रुपये महंगी हुई है 50 रुपये से 60। घिया तोरी 10 रुपये सस्ती हुई है 120 से 110। टिंडी 10 रुपये महंगी हुई है 55 रुपये से 65 रुपये किलो। करेला 5 रुपये सस्ता हुआ है 65 से 60। बैंगन 12 रुपये महंगा हुआ है 32 से 44 रुपये किलो। खीरे 8 रुपये महंगे हुए हैं 47 से 55 रुपये किलो। शिमला मिर्च 6 रुपये सस्ती हुई है 50 से 44 रुपये किलो। धनिया 9 रुपये महंगा हुआ है 55 से 64 रुपये किलो। भिंडी तोरी 10 रुपये की महंगी हुई है 115 से 125। अरबी 40 रुपये महंगी होगी 190 से 230 रुपये किलो हो गई है। सेब काला कुल्लू 5 रुपये सस्ता हुआ है 325 से 320 का हुआ है, जबकि सेब सफ़ेद 200 पे है, केला 320 पे है, फालसा 330 रुपये पे है। लोकाट 90, आड़ू 175, गर्मा 55, खरबूजा 75 रुपये किलो। स्ट्रॉबेरी 5 रुपये महंगी हुई है 80 से 85। तरबूज 5 रुपये सस्ता हुआ 35 से 30 रुपये किलो का हो गया। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, सेकंड सेगमेंट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जो कि मॉर्निंग शो का है। अब वो इंटरेस्टिंग क्यों होने जा रहा है वो भी मैं आपको बता लूं, क्योंकि मुकम्मल तौर पे ये आपके इंटरेस्ट की बातें होंगी जो कि इसके दौरान होगी। हम सेहत से रिलेटेड जो है वो डिस्कशंस करेंगे, जिसके अंदर हम हार्ट से रिलेटेड जो मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं उनके कॉजेज़ क्या होते हैं, किन वजूहात की बिना पर ये दिल की बीमारियां हैं जो कि लाक होती हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है या इसके साथ साथ हमारी डाइट अच्छी नहीं होती, खाने पीने में हम कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है वो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट डिजीज़ का सबब बनते हैं। इनके अलावा और क्या वजूहात हो सकती हैं, सेहत कैसे हासिल की जा सकती है, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज स्पेशली खवातीन जो ब्यूटी को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं उनके लिए भी हमने एहतमाम किया है। जनाब, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होती हैं, एक्नीज होती हैं, या फिर अपनी बढ़ती उम्र को कैसे रोका जाए, कम इस प्रोसेस को स्लो कैसे किया जाए, एंटी एजिंग के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, हेयर फॉल के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम तर चीज़ों में से किसी भी चीज़ के हवाले से अगर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे शो में लाइव हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको करना ही होगा कि हमारे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉल करें, और कॉल करने के बाद हमारे साथ जो आज स्पेशल गेस्ट होंगे, जो स्पेशल डॉक्टर्स होंगे, उनके साथ हम आपकी बात करवाएंगे, अपने मसाइल उनके आगे रखें और उनका हल जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाएगा। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं बड़े स्पेशल हैं, किसी नाम के तारुफ के मोहताज नहीं, तो उनका तारुफ मैं करवा दूं। डॉक्टर आसिफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि रजिस्ट्रार हैं फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। तो आपको जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ डॉक्टर मुबशर अंदावा साहब जो कि हमारे फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का बड़ा नाम है और स्किन स्पेशलिस्ट है और एस्थेटिक फिजिशियन भी है। तो आपको भी डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो डॉक्टर आसिफ की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जनरल क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से दिल की बीमारियां जो है वो लाहक होती हैं, और ये देखने में आ रहा है कि पिछले चंद दिनों से तो नहीं, खैर कई सालों से मैं कहूँ अगर, दिल के मरीज दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या वजह है? आबादी के बढ़ने के साथ साथ मरीजों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं, खाने में हम कोताही करते हैं, मसाइल क्या हैं, या जेनेटिकल डिजीज़ हैं ये जो इनहेरिट होके आगे आ रही हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। असल में कुछ अर्सा पहले तक, आज से 20-25 बरस पहले तक दिल के अमराज समझे जाते थे कि 45 बरस की उम्र के बाद के, ख़ास कर उनमें हार्ट अटैक के जो यानी कि मामला थे। लेकिन अभी ये रिसेंट 10 to 15 ईयर्स में अब जाके ये यंगर एज को इन्वॉल्व करना शुरू हो गए, 20 to 40 ईयर्स की एज में।
اب پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 پاکستانی دل کا مریض ہے، اور ہر 4 اموات میں سے 1 موت دل کے امراض کی وجہ سے ہو رہی ہے. خاص کر ان میں دل کی شریانوں کے پرابلمس ہیں جن کو ہم انجائنا اور ہارٹ اٹیک کی بات کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ینگر ایج میں اب زیادہ کامن آ رہا ہے، تو اس میں جو شوگر، بلڈ پریشر، اسموکنگ، یہ تو چیزیں تھوڑی پیچھے رہ گئی. اب لائف سٹائل کی بہت زیادہ ہوگی، جن میں ہمارے کھانے پینے کے معاملات ہیں، جنک فوڈ ہے اور کولڈ ڈرنکس ہیں. ایون ابھی ریسنٹ ایک ریسرچ آئی ہے جس میں انہوں نے بات کی کہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں، بیوریجز جو ہیں، یہ 22% تک ہارٹ اٹیک کے رسک کو بڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پرولونگ ڈیوٹی آورز ہیں جابینس کے، پھر ٹائملی کھانا نہ کھانا، جیسے بریک فاسٹ ٹائملی نہ کرنا، پھر نیند پوری نہ ہونا، پھر اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا. ڈاکٹر صاحب سگریٹ اور یہ نشہ آور چیزیں یہ کتنی اثر انداز ہوتی ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیے اسموکنگ کا رسک 2 to 4 ٹائمز یہ ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھا دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن. اگر ایک بندہ جو ہے یعنی کہ سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ کوئٹ کرتا ہے تو 2 سال کے اندر تقریباً اس کا 50% رسک جو ہے ہارٹ اٹیک کا وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. اور سبسیکوینٹ 15 برس کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے لائف میں سگریٹ پیا ہی. تو اس لیے ڈیفینیٹلی ایک بڑا رسک فیکٹر ہے. ایون اب دیکھیں کہ بلڈ پریشر جو ہے 18 برس کی عمر میں ہر 4تھا پاکستانی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور 30 برس کی عمر میں، 30 برس کی عمر میں ہر 4تھا پاکستانی شوگر کا مریض ہے. اور پاکستانی پاپولیشن 3rd لارجسٹ پاپولیشن ہے ڈائبٹیز کے لیے گلوبلی. اور اسموکنگ تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن جو مین اس میں انکارپوریشن آئی ہے وہ فاسٹ فوڈس کی، جنک فوڈ کی اور بیوریجز کی، جس نے ینگر ایج میں اس کو انہانس کر دیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبشر رنداوا صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. سر، بیوٹی کو لے کے بڑا کانشیس ہوتی ہیں خواتین، اور آج کل میک اپ سے زیادہ میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خواتین چاہتی ہیں کہ نیچرل بیوٹی ہو. اب اس پروسیس میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بہت ساری سیلیبریٹیز نے بھی وائٹننگ انجیکشنز لگوائے ہیں اور اپنی بیوٹی کو لے کے بڑے کانشیس ہوتے ہیں. کچھ نے تو لپ فلرز کروائے ہیں، چیک فلرز کروائے ہیں. تو استھیٹک بیوٹی کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں اس کی کتنی امپورٹنس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گرمیاں سپوز آ جاتی ہیں، جیسے آ گئی ہیں آپ آلموسٹ، تو اس گرمیوں کے آتے ہی ڈینڈرف دیکھنے کو ملتا ہے، خشکی دیکھنے کو اسکن کے اوپر ملتی ہے، اور ایکنیز دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کو چہروں پہ. ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے آنر دی، پریسٹیج دی، مجھے یہاں پہ بلایا. جو بیوٹی، یوتھفلنس اینڈ بیوٹی، یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. کاش کہ میں اچھا نظر آؤں، خواہ وہ لیڈیز ہیں خواہ وہ جینٹس ہیں. اس میں جو ڈھلتی ایج ہے، کہتے ہیں کہ عمر جو ہے وہ عورت پہ زیادہ غضب اٹھاتی ہے. تو میل کے ہارمونز ایسے ہوتے ہیں کہ دیر تک ان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتے، لیکن لیڈیز جو ہیں وہ وقت سے پہلے ڈھل جاتی ہیں. تو تھوڑا سا فیس کی سیگنگ کہہ لیں آپ، یا رنکلز کا آ جانا، اور تھوڑی تھوڑی ایج زیادہ لگنا. وہ چاہتی ہیں کہ کوئی اینٹی رنکل، اینٹی ایجنگ فار یوتھفلنس اینڈ بیوٹی کو پروسیجر کیے جائے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اگر والیوم کم ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے فلر دیتے ہیں. اگر کہیں پہ رنکلز ہیں بیکاز آف مسلز آف فیشیل ایکسپریشن تو وہاں پہ ہم بوٹاکس دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی سیگنگ ہے اسکن کی تو اسٹریچ دینے کے لیے، لفٹ کرنے کے لیے ہم تھریڈ پاس کرتے ہیں. تو اس سے کافی زیادہ ایج کم لگتی ہے. پھر جو دوسری پرابلمس ہیں کہ میک اپ کرنا پڑتا ہے، پاسبلی کئی قسم کے فریکلز اور جس کو ہم میلازمہ کہتے ہیں، اس قسم کے اسپاٹس فیس پہ ہوتے ہیں جن کو چھپانے کے لیے میک اپ کیا جاتا ہے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں، ایڈوانس ٹریٹمنٹس بھی ہیں اور کچھ میڈیکیشنز بھی ہیں جس کے ساتھ ان کے وہ جو اسپاٹس ہیں نیچرلی ختم کیے جا سکیں. لپ فلر کی آپ نے بات کی، یہ ایک رسم رواج سی بن گیا ہے کہ لپس تھوڑے سے آگمنٹ ہوئے ہوں، تو فشی لپس ہوں. فشی لپس ہونا جو پہلے کئی لوگوں کے بذات آٹومیٹیکلی ہوتے تھے، اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑے سے آگمنٹ ہو جائیں. اور اس کو کیا رواج کہہ سکتے ہیں، آج کل ٹرینڈ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے لپ کے اندر فلر لگاتے ہیں تو وہ کچھ 4 to 18 منتھس کے لیے اس کا افیکٹ ہوتا ہے. سر معذرت چاہوں گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، کال لے لیتے ہیں جی. لوگوں کی بھی باتیں ساتھ ساتھ سنتے رہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی عمران بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی عمران صاحب پوچھیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اسکن اسپیشلسٹ ہیں رنداوا صاحب. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا، یہ جو ہمارے اسکن پہ موقع وغیرہ ہوتے ہیں، ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں، شیو وغیرہ کرتے ہیں تو اس پہ نشان بن جاتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کے ریلیٹڈ بات پوچھنی. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. یہ بھی ایک بڑا کامن کویشچن ہے اور بہت سارے لوگ اسے لے کے کانشیس ہوتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، اس کے لیے کیا حل ہونا چاہیے؟ جو موقع ہوتے ہیں نا بیسیکلی ان کو کہتے ہیں وارٹس.
ایک وائرس ہوتا ہے, اس کا نام ہے ہیومن پیپیلوما وائرس. یہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور یہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسمٹ بھی ہوتے ہیں. جب ہم کوئی بلیڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں یا ٹاول سوپ کسی کا یوز کیا ہوا, یا وہی آپ کی باڈی کے اوپر کہیں بنا ہوا ایک آدھ ہے آپ نے شیو کی, تو وہ پھیلتے جاتے ہیں. کاٹ دینا ان کا کوئی حل نہیں ہے. کاٹ دینے سے ڈیفینیٹلی نشان پڑیں گے, اور یہ ہائیلی واسکولر ہوتے ہیں, ان کے اندر بلڈ سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت بلیڈ کرتے ہیں. اس کے لیے ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کو کہتے ہیں الیکٹروڈیسیکیشن یا الیکٹرو کارٹری. اس کو ہم انجیکشن لگا کے سن کرتے ہیں, اس کے بعد بند کر دیتے ہیں. ود دیٹ اس کے ساتھ بہت کم نشان پڑتا ہے. اگر تھوڑا بہت نشان رہ بھی جائے, اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. کچھ کیمیکل ایسے ہیں جو پیلنگ ایجنٹس ہیں, کچھ ایسے ہیں جو بلیچنگ ایجنٹس ہیں, وہ اوپر لگائے جاتے ہیں تو وہ نشان ختم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ الیکٹرک اسپارک بھی تو دیتے ہیں کئی موقع. جی الیکٹرک اسپارک, اسی کو میں کارٹری کہہ رہا ہوں نا. ٹھیک, وہ اس کے ساتھ بہت کم نشان پڑتے ہیں. ٹھیک, کاٹ دینا جو ہے نا, یہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یہ حل نہیں, غلط ہے. اگر کاٹتا ہے تو یہ غلط ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر سپوز گھر میں ایک بندے کو ہے تو اٹ مین اس کو ٹاول چیزیں وغیرہ اپنی سیپریٹ آؤٹ کر ٹوٹل آئسولیٹ کرنی چاہیے. اپنا ٹاول سوپ اور کوئی بھی ایسی چیز دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کرے جو اس کو ٹرانسمٹ کر سکتی ہے. سوپ ہے, ٹاول ہے, کوئی اور ٹیشوز ہیں, آپ کا بیڈ ہے, واٹس ایور. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, از دیٹ پاسبل کہ کالا شخص, اگر میرا رنگ کالا ہو تو میں گورا ہو سکتا ہوں؟ کچھ ایسے انجیکشن سننے میں آئے ہیں کہ ہے, اور بہت ساری سیلیبریٹیز نے بھی ان کو یوز کیا ہے. اور کچھ تو اتنی کانشیس ہوتی ہیں, پہلے سے سفید ہوتے ہیں لیکن مزید اپنے آپ کو شائن کرنے کے لیے بھی انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں. وہ ہوتے کیا ہیں اور کیسے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں, بنتے کیسے ہیں وہ؟ جی یہ بڑا ہی زبردست کوشچن ہے آپ کا, اور یہ بہت زیادہ اس وقت اس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے. لوگوں میں وائٹ ہونے کا, گورا ہونے کا بہت زیادہ چاہت ہے, خواہش ہے. تو اس طرح ہے کہ نارملی جتنی اس سے ایکسپیکٹیشنز ہے نا کہ یہ میریکل ہے کوئی, آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ کلر وائٹ ہو جائے گا اور راتوں رات دا ہول اسٹوری ول چینج اوور نائٹ, ایسی بات نہیں ہے. ایک ٹون تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ہے گلوٹاتھائون. گلوٹاتھائون ایک کیمیکل ہے, پروٹین ہے بائی نیچر. اٹ از سنتھسائزڈ ان دا لیور, جو لیور میں جگر میں بنتی ہے, اور اٹ از پریزنٹ ان ایوری سیل آف یور باڈی, اور اس کا اچھا خاصا لیول بلڈ میں بھی ہوتا ہے. اسی کے انجیکشن بنائے ہوتے ہیں جو آئی وی لگائے جاتے ہیں اور آئی ایم بی لگائے جاتے ہیں. وہ باڈی کے اندر جب گلوٹاثیون کا لیول ریز ہوتا ہے تو ہماری جو ہم ساؤتھ ایشین ہیں, ہماری جو اسکن ہوتی ہے اس کے اندر پگمنٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں میلانین. جو فارم ہماری اسکن میں پائی جاتی ہے اس کا نام ہے یو میلانین. یو میلانین ایک ڈارک پگمنٹ ہے, اور گلوٹاثیون کا جب لیول ریز ہوتا ہے تو وہ یو میلانین کو فیو میلانین میں کنورٹ کر دیتا ہے, وچ از اے لائٹر پگمنٹ. مطلب وہ اکیلا دیٹ الون از ناٹ سفیشینٹ. اس کے ساتھ ہمیں فوٹو پروٹیکشن بھی چاہیے ہوتی ہے کہ اگر آپ سن لائٹ میں جاتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی اچھا سا سن اسکرین لگائیں ان ایکسپوز پارٹس آف دا باڈی, جو باڈی کو ایکسپوز ہوتے ہیں جو ان سے حصے باڈی کے. اور نو ڈاؤٹ اٹ از افیکٹو, بٹ یہ بہت زیادہ اس کا جتنا سمجھا جاتا ہے نا اتنا زیادہ افیکٹو ہے. اورل فارم میں بھی آتے ہیں, انجیکٹیبل فارم میں, تو یہ لیب میں سنتھسائز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں رفیل بات کر رہا ہوں پیر محل سے. جی پوچھے, کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو میں نا, میرا بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کو نرسری میں لے کے گئے تھے. ادھر کافی گرمی تھی, یعنی کہ وہ راڈ سے لگے ہوتے ہیں نا اس کے نیچے لٹائے ہوئے. جی اس کی وجہ سے نا اس کے ناک پہ دانے بن گئے 4-5. وہ ابھی تک ہیں, تقریباً 3 سال عمر ہو گئی اس کی. جی بہت شکریہ روہیل صاحب کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب یہ میرا خیال ہے انکیوبیٹ کیا جاتا ہے جب بچے کو اس پروسیس کا, اس دوران ناک پہ ان کا کہنا ہے کہ دانے نکلا ہے. بچوں کے حوالے سے بھی ان کی بھی اسکن بڑی سینسٹیو ہوتی ہے. جی بچہ بہت چھوٹا ہے, 3 سال کا وہ بتا رہے ہیں, اور ہیٹ کے ساتھ اس طرح تھوڑا سا برن ہو جاتا ہے. یہ ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر نہ ٹھیک ہو تو اس کے لیے ایک پروڈکٹ ہے, اس کا نام ہے سلور سلفاڈائزین. ٹھیک ہے. سلور سلفاڈائزین یہ مختلف کمپنیاں بناتی ہیں, کسی کمپنی کی بھی آپ لے لیں, اس کے اوپر اپلائی کریں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. بہت لمبا چوڑا کوئی پرابلم نہیں ہے, مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر آصف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن پیدائشی طور پہ جن کے دل میں سوراخ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے ہوتے ہوتے وہ بڑھتے جاتے ہیں اور ایک اسپیسیفک ایج میں جا کے وہ ایشو بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں. ان کا حل ہوتا بھی ہے کئی کا نہیں بھی ہوتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ایسے بچے ہیں جن کا علاج ممکن ہے اور کون سے ایسے ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہے, اور اس کو ڈائگنوز وقت سے پہلے کس طرح سے کیا جائے تاکہ بر وقت علاج کروایا جا سکے؟ جی بالکل.
جو پیدائشی بچوں کے دل کے امراض ہوتے ہیں ان کو کنجینٹل ہارٹ ڈیزیزز کہتے ہیں بیسیکلی. اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن میں بچہ اس کے ہاتھ پاؤں یا لپس جو ہیں وہ نیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, انہیں سائنوٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں کہ جن میں ایسی کوئی علامت نہیں آتی لیکن بچے کی گروتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے اور سانس کے بار بار پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں, چیسٹ انفیکشنز بار بار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آئیڈیل ان کے لیے جو پرسن ہوتا ہے وہ کنجینٹل کارڈیالوجسٹ ہوتا ہے جو بچوں کے دل کے امراض کی تشخیص کرتا ہے. تو ان کو ڈیفینیٹلی ایٹ دیٹ ٹائم آن بورڈ لینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ جو امراض ہیں ان میں بھی ایون دل کے جو سوراخ والے معاملات ہیں وہ بھی مختلف طرح کے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو 5 سے 10 برس کی عمر تک جو چھوٹے سائز کے سوراخ ہیں جو خود بخود یعنی کہ جن کے ہیلنگ کے چانسز ہوتے ہیں. اور ادروائز آپ ان کو فالو کرتے ہیں ریگولر بیسس پہ کنجینٹل کارڈیالوجسٹ سے, اور ایوری 2 ایئرلی یا 4 ایئرلی یا 5 ایئرلی. اور جب تک کہ کمپلیکیشن کے کوئی سائنس یا آثار نظر نہیں آتے تو ان کو فکس نہیں کرتے. لیکن بعض کنڈیشنز میں پیچیدہ امراض ہوتے ہیں کنجینٹل جن کو ایون چھوٹی عمر میں ہی فکس کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر 10 سال پہلے سے کی ریشو دیکھی جائے اور آج کی ریشو دیکھی جائے کتنے ہارٹ ڈیزیزز میں اضافہ ہوا, اور سب سے کامن ڈیزیز کون سی ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ کا سبب بھی بن رہی ہے, اور اس کو کور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں جو دل کے امراض ہیں بیسیکلی ایک ہارٹ فیلئر ہے جس میں پرائمریلی جو ہے وہ دل کے مسلز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, ہارٹ اٹیک کے بعد ہو سکتے ہیں. تو اس کنڈیشن کو ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دل کے ہارٹ بیٹ کے امراض ہوتے ہیں اپنے طور پہ, ہارٹ بیٹ کا زیادہ ہونا یا کم ہونا. اور پھر دل کی شریانوں کے یعنی جو دل کو اپنے طور پہ آکسیجن اور بلڈ سپلائی کرتے ہیں ویسلز, ان کے پرابلمز ہوتے ہیں جن میں انجائنا اور ہارٹ اٹیک کی بات آتی ہے. تو اچھا انجائنا اور ہارٹ اٹیک کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. جناب ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبشر رنداوا صاحب موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایکنیز کو کس طرح سے غائب کیا جائے, اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سارا سال فیس اچھا رہتا ہے آپ کا, جس دن کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے نا یا کسی شادی پہ جانا ہوتا ہے ایگزیکٹ اس سے ایک رات پہلے آپ کا فیس پہ ایکنیز نکل آتی ہے. یہ پتہ نہیں کون سا میجک ہے, یا سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے, ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. جی ایکنی جو ہے یا کوئی بھی اسکن پرابلم, جو پہلے دن کا ہمارا لیسن تھا وہ یہ تھا کہ ایوری اسکن پرابلم از ایگریویٹڈ وتھ سائیکولوجیکل اسٹریس. اگر آپ کے ذہن پہ کوئی فزیکل اسٹریس ہے یا سائیکولوجیکل اسٹریس ہے تو اس سے آپ کا آلریڈی ایگزسٹنگ پرابلم جو ہے وہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے. یہ بات ویسے غلط ہے کہ یہ فنکشن آیا تو یکدم نکل آئے ہیں, انہوں نے اپنے حساب سے نکلنا ہی ہے. جس طرح فنکشن کا اگر اسٹریس ہوگی تو پھر تو نکلیں گے نا. ہاں جی, وہ ایک پروسیس ہے, وہ ایک جو آپ کا پمپل ہے وہ نیچے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اٹ ٹیکس ٹائم کہ وہ سرفیس کے اوپر آتا ہے. سب سے نیچے پڑا ہوتا ہے سیبیشیس گلینڈ, جو آئل پروڈیوس کرنے والا گلینڈ ہے. اس کے آگے ایک ڈکٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پائلوسیبیشیس ڈکٹ, اور اس کے اوپر ایک سوراخ ہوتا ہے جس کو اردو میں مسام کہتے ہیں, اور جو ٹیکنیکل ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں پنکٹم. آئل پروڈیوس ہوتا ہے, اٹ مووز along دا پائلوسیبیشیس ڈکٹ, اور اسکن کے اوپر آ کے آپ کی اسکن پہ آپ کو آئل آتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکنی والے پیشنٹ کی اسکن زیادہ تر آئلی ہوتی ہے. تو وہ جو ڈکٹس ہوتی ہیں نا جن کے تھرو آئل آنا ہوتا ہے, وہ ڈکٹس جو ہیں وہ سم ہاؤ کہتے ہیں جی کہ کوئی سیکس ہارمونس ہیں ٹین ایج میں جن کا لیول زیادہ ہوتا ہے, تو اس دوران جو پائلوسیبیشیس ڈکٹ ہے اس کی جو میمبرین ہے, جو اس کی والز ہیں, وہ بہت زیادہ ہائپر پرولیفریٹ کرتی ہیں. ان کے سیلز بہت تیزی سے بنتے ہیں اور وہ سیلز شیڈ ہو کے اس کی لیومن میں جو سوراخ ہے اس کے اندر گرتے ہیں. جب وہ کمبائن کرتے ہیں ود جو آئل جس کو ہم سیبم کہتے ہیں, وہ ایک پلگ سا بنتا ہے دیٹ مووز along دا پائلوسیبیشیس ڈکٹ. اور پنکٹم جو ہے چونکہ وہ نیرو ہوتا ہے وہاں آ کے وہ پھنس جاتا ہے. پیچھے سے آئل آ رہا ہے, آگے سے اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا, تو اتنی سی اسکن لفٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم پمپل کہتے ہیں. سم ٹائمز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کو جب کبھی پنچ کریں تو وہ ایک پلگ سا نکلتا ہے جس کو بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ سم ٹائمز کہہ دیتے ہیں, اور پیچھے سے مکس پس اور سبسٹنس ہوتے ہیں کچھ ایسے. تو یہ بیسیکلی آپ کے ایج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, زیادہ ٹین ایج میں چونکہ آپ کے اینڈروجن ہارمونس کا لیول زیادہ ہوتا ہے
नंबर 2 पे हमारा लाइफ स्टाइल है. अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफ स्टाइल पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. जी कौन साहब बात कर रहे हैं और कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आप हमारी आवाज सुन सकें. सर जी, मैं सैयद मोहम्मद अस्करी बात कर रहा हूँ. जी पूछे, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर जी, मैंने ना तेरे के ऊपर ना मौके हैं, तो उनके बारे में उनके क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का. डॉक्टर साहब स्टिल वही क्वेश्चन. अच्छा मुझे इसके लिए डॉक्टर साहब ये भी बताएं, क्या कोई घरेलू टोटका है? अगर नहीं है तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके किससे मिलना है ताकि ये मौके जो है उनके ठीक हों? थोड़ा सा गाइड कर दें. मौके जो होते हैं, मैंने पहले अर्ज किया है कि दिस इज बिकॉज ऑफ वायरस, जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं आमतौर पे. और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस 2 किस्म के हैं. एक तो वो है कि इनके ऊपर कोई मेडिसिन लगाई जाए, और एक जो है कि उसको हम सुन करके बर्न कर देते हैं विद कॉटरी. तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा है आपके फेस के ऊपर, तो इतने इंजेक्शन फेस पे लगाने या इतना उनको बर्न करना ज़रा मुश्किल हो जाता है. तो बेहतर होता है कि पहले मेडिकेशन यूज़ की जाए, उससे जितने कम हो जाएं ठीक है, जो रह जाएं उनके लिए हम जो है उसको हम कॉटरी कर देंगे. जो घरेलू टोटके हैं सच वो सारे ही ऐसे हैं. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो किसी हेयर ड्रेसर के पास जी मैं वो मौकों का ट्रीटमेंट करता हूँ और चेहरा ख़राब करके आ जाते हैं. बिल्कुल. तो ऐसा सच कोई चीज़ ऐसी मौकों के हवाले से नहीं है. आप अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस बेहतर करें ताकि आपको जो वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में बार बार हो रही है, आपकी रेजिस्टेंस अच्छी होगी तो वो रेजिस्ट करेगी उसको. वायरल ये कोई ऐसा सच उसका घरेलू टोटका कोई ऐसा नहीं है जिससे आप मौकों से बच सकें. अगर आपके फेस पे निकले हुए हैं उसको ब्लेड अगर शेव करते हैं तो ब्लेड लगाने से ज़्यादा परहेज करें, क्योंकि जहाँ जहाँ वो लगेगा कट लगेंगे वो स्प्रेड करता जाएगा. बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब. डॉक्टर आसिफ साहब आप मुझे ये बताइएगा कि बाज़ ये होता है कि जैसे पोस्ट ऑपरेशनल जो हार्ट की डिजीज़ होती हैं, कोई ऑपरेट हुआ, कोई स्टंट पड़ गए या फिर बाईपास हो गया, उसके बाद बहुत सारी एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं पेशेंट्स को कि आपने खाने पीने से किस तरह से परहेज़ करना है, क्या क्या मसाइल से 2-4 आप हो सकते हैं अगर खाने पीने में परहेज़ नहीं करेंगे. तो जनरली आप बताइएगा कि ये एक शख्स है जिसको हार्ट डिजीज़ है भी और जिसको नहीं भी है, वो अपना लाइफस्टाइल कैसा करे, खाना पीना कैसा रखे, और क्या चीज़ खाने पीने में लेनी चाहिए जिससे आप हार्ट डिजीज़ से बचा जा सकता है? जी बिल्कुल. बेसिकली जो लाइफस्टाइल की बात है वो यही है कि आपने लाइफस्टाइल बेसिकली 3-4 चीज़ों का मजमूआ है. उसमें एक तो आपका खाना पीना है, दूसरे नंबर पे आपका एक्टिविटी है, एक्सरसाइज करना है, तीसरे पे स्ट्रेस को कोप करना है, चौथे पे अपनी नींद के मामलात को पूरा करना है. तो पहले हम खाने पीने की बात पे आ जाते हैं. पहला जो आपने सेकंड बात की है कि जिनको प्रोसीजर हुआ होता है पेशेंट्स को, यानी कि से स्टेंट हुआ है या सर्जरी हुई है, तो उसके बाद जब हम उनको डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से तो ये सारी उनको गाइडेंस दे के भेजते हैं. उससे भी पहले प्राइमरी प्रिवेंशन की जो बात है कि अभी किसी को आम इंसान को दिल के लिहाज से प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, यही 4 चीज़ें हैं. खाने पीने में जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, यानी प्रोसेस्ड फूड जो है, इनको परहेज करना चाहिए. अच्छा इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी होता है ना, आजकल देखने में आता है कार्डिक अरेस्ट होता है, अचानक हुआ और विद इन फ्यू सेकंड्स बंदे की जान निकल जाती है, और बाज़ का हार्ट अटैक होता है तो कुछ वक्त मिल भी जाता है. अब ये किस तरह से पता चलाया जाए, आम लोग जो घरों में बैठे हैं अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो वो कैसे जज करे कि ये हार्ट अटैक है या कुछ और है, और इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, उस हवाले से बताइए. जी बिल्कुल. देखिए ये 2 चीज़ें हैं, एक एंजाइना है, एक हार्ट अटैक है. और हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशंस हैं. एक तो ये है कि चेस्ट पेन के साथ है पेशेंट, जिसमें टाइम मिल जाता है. दूसरा आपने राइटली बात की कि जिसमें कार्डिक अरेस्ट है, जिसमें विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट एक्सपायर हो जाता है. अब हार्ट अटैक में 25% तक सडन कार्डिक डेथ है, यानी कार्डिक अरेस्ट हुआ नहीं, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हर 4 में से 1 पेशेंट की डेथ हो जाती है. इस सिनेरियो में कार्डिक अरेस्ट में क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशंस एंड कॉल फॉर हेल्प. से कि अगर एक पेशेंट को, अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, बेसिकली एंजाइना जो है ये अलामात हैं दिल की तकलीफ की, जो कि दिल की शरियानों में तंगी की वजह से होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, जो हमने पहले बात की. और हार्ट अटैक जो होता है वो दिल की शरियानों में 100% ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है.
تو علامات انجائنا میں یہ آتی ہیں کہ جب سٹریس آتا ہے, بندہ چلتا ہے تو اس وقت سینے میں چیسٹ ڈسکمفرٹ ہوتی ہے. جب رک جاتا ہے آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتی ہے. یہ سیکنڈز والی نہیں ہوتی, یہ گھنٹے والی بھی نہیں ہوتی, یہ منٹس والی ہوتی ہے. سے کہ 5 to 10 منٹس والی. اسے انجائنا کہتے ہیں. تکلیف ہے, درد ہے دل کا. لیکن جو ہارٹ اٹیک ہے اس میں بیٹھے بٹھائے وہ تکلیف ہوتی ہے جس میں مور دین ہاف این آور پین رہتی ہے اور پرسسٹ کرتی ہے جب تک کہ ہاسپٹلائز نہ ہو جائے, یا دوسری بات جو کارڈک اریسٹ کے ساتھ بندہ جان سے نہ گزر جائے. بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی جب تک کہ اس کو پراپرلی فکس نہ کیا جائے. کارڈک اریسٹ میں 2 ہی چیزیں ہیں. اگر ایک پیشنٹ آپ کے سامنے یعنی چیسٹ کی پین ہو رہی, چیسٹ پین ہو رہی ہے اور وہ کلیپس ہوتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, تو فوری چیسٹ کمپریشنز ہیں اور کال فار ہیلپ ہے. 1122 کو یا جو نیئر بائی ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہے وہاں پہ انفارم کریں اور اس کو امیڈیٹلی موو کریں ہاسپٹل. اوکے, چیسٹ کمپریشن کی آپ نے بات کی. اگر چیسٹ کمپریشن کرنی ہو کتنا زور لگانا چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا دیکھیں. اب جو لیٹسٹ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں اس میں انہوں نے بائی اسٹینڈرڈ CPR کی بات کی ہے کہ اگر آؤٹ آف دا ہاسپٹل ایک پیشنٹ کولیپس کرتا ہے, پہلے یہ تھا کہ اس کو بریدنگ بھی کرنی ہے, سارا کچھ کرنا. ابھی سمپل یہ ہے کہ آپ نے چیسٹ کمپریشنز کو کنٹینیو کرنا ہے, لیکن ہر 2 منٹ کے بعد کمپریسر جو ہے اس کو کوشش کرے چینج کر لیں, کیونکہ ایک انسان تو فٹیگڈ ہو جائے گا جب کمپریس کرے گا ہارٹ کو سینٹر سے. تو مین وائل کال فار ہیلپ دی ہوئی ہے, ریسپونڈ کرے ایمرجنسی ٹیم اور اس کو امیڈیٹ وہاں سے موو کر لیا جائے ان ہاسپٹل. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر مبشر رنداوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہیئرس کو لے کے خواتین بڑی کانشیس ہوتی ہیں اور آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ پانی ٹھیک نہیں ہے, کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے, کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے, کسی کے ڈنڈرف ہوتا ہے بالوں میں بہت زیادہ, اس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بالوں کے لیے آپ مجھے بتائیں کون سے ایسے پروسیس ہیں جس سے آپ ان کو ہیلدی کر سکتے ہیں اور اپنے لائف سٹائل میں کیا کیا چیزیں یوز کرنی چاہیے جس سے ہیئر ہیلدی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بال گرنے کی پہلے آپ ریزن دیکھیں کیا ہے, آپ اس ریزن پہ جائیں. مینلی جو لیڈیز میں ہوتی ہے وہ عام طور پہ نیوٹریشنل ڈیفیسٹ ہے اور کچھ ہارمونل ہوتی ہے, اور میلز میں زیادہ تر ہارمون ہوتی ہے. ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہوتا ہے جو بالڈنس کی جین کو ایکسپریس کرتا ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پہلے ریزن آئیڈینٹیفائی کر لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کریں. اگر آپ کی ڈائٹری ڈیفیشنسی ہے کسی قسم کی, بالوں کو وائٹامن ای بھی چاہیے, لائکوپین چاہیے, بالوں کو بایوٹین چاہیے, یہ آپ کی ڈائٹ میں ہونے چاہیے, نہیں تو اس کے سپلیمنٹس ہوتے ہیں. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ کئی ہم شیمپوز اور کئی قسم کے اور پروسیجرز ہیں. اسٹریٹننگ کے لیے کچھ بالوں کو بورے کیمیکل لگائے جاتے ہیں بیوٹی پارلرز پہ, اور کچھ ہیئر کلرز ہیں وہ بھی آپ کے بالوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. اس میں کئی کیمیکلز ہوتے ہیں, PPD ہوتا ہے, ریسورسینول ہوتا ہے, اس کے اندر ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہوتی ہے, امونیا ہوتی ہے, سارے ڈیمیج کرتے ہیں. ابھی 1-2 سال سے 3 سال سے آپ کہہ لیں کہ پوسٹ کووڈ ہیئر لاس, یعنی کہ کرونا ہوا ہے یا آپ کی ویکسین ہے یا آپ کا کووڈ ہے, سم ہاؤ اٹ از کنیکٹڈ کہ اب وہ جو ریکوری فیز میں آتا ہے تو پیشنٹ کا ہیئر لاس بہت ہوتا ہے. اس کے اوپر بہت سارے پیپرز اس کے پبلیکیشنز آ گئی ہیں اور اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ کووڈ کے بعد بھی ہیئر لاس بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ آپشنس میں ہمارے پاس جب پہلے ریزن کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اوائڈ اٹ. اچھا سر, ٹریٹمنٹ آپشن کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ السلام علیکم جی, عابد کھرل کمالیہ سے. ڈاکٹر آصف احمد صاحب سے سوال ہے میرا جی. جی پوچھ سکتے ہیں. کہ جب بندہ مطلب کہ صحت مند بھی ہو لیکن تھوڑا سا بھاگے تو سانس کا پرابلم بن جاتا ہے, اس میں مطلب دل کا مسئلہ بنتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب شارٹ سا آنسر ان کو دے دیں. ان کو کہنا تھا کہ سانس میں جو مسئلہ بنتا ہے تو کیا یہ دل کا پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے؟ جی, اس میں جو دل کے امراض ہیں ان کی علامات میں ہم زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں چیسٹ پین کو, لیکن اس کے علاوہ بھی علامات ہو سکتی ہیں جن میں سانس کی خرابی بھی ایک علامت ہے, ہارٹ بیٹ کا کم زیادہ ہونا بھی علامت ہے. سانس بنیادی طور پہ تو لنگس سے آتا ہے, پھیپھڑوں سے آتا ہے. بنیادی طور پہ لنگس کا یا کوئی الرجی کا یا کوئی چیسٹ انفیکشن کا معاملے کو پہلے نمبر پہ دیکھنا چاہیے.
اور دوسری بات جن میں رسک فیکٹرز موجود ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اسموکنگ کرتے ہیں یا کولیسٹرول لیول زیادہ ہیں، ہیلدی ہیں، فیملی ہسٹری ہے یا ڈائبیٹکس خاص کر، اور ایلڈرلی جو ہے 60 کے بعد والے پیشنٹس جو ہیں، اور فیمیل، ان میں اس طرح کی انیوژل پریزنٹیشن بھی آتی ہیں کہ سانس کی خرابی بھی دل کی علامت کے طور پہ ظاہر ہوتی ہے. خاص کر جو دل کے ویلوز کے مسئلے ہوتے ہیں ان میں علامت ہی سانس کی خرابی کی آتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے، میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ کنٹینیو کریں. ہاں جی، ہیئر لاس پہ نا ہیئر ریسٹوریشن. سب سے پہلے تو آپ اپنا جو کوئی شیمپو یوز کر رہے ہیں وہ کاسمیٹکس رینج سے نکل کے میڈیکیٹڈ شیمپو پہ آئیں. اینٹی ہیئر لاس شیمپو بھی ہوتے ہیں اور اینٹی ڈینڈرف شیمپو بھی ہوتے ہیں اگر ڈینڈرف بھی کاز ہے آپ کی. اور دوسرے نمبر پر کچھ سیرمز ہیں، کچھ ایسی کیمیکلز ہیں جو بالوں کی روٹس میں لگاتے ہیں تو بال ان سے اگتے ہیں، جس طرح ہم عام پودوں کو کھاد ڈالتے ہیں. اور اس سے ایڈوانس ٹریٹمنٹ میں اگر آپ جاتے ہیں تو PRP ہے، پلیٹلیٹ رچ پلازما، جو آپ کے بلڈ کو پروسیس کر کے اس میں سے ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل نکال دیتے ہیں اور پلیٹلیٹس کو 4 ٹائمز زیادہ کر لیتے ہیں بلڈ سے، جس کو کہتے ہیں پلیٹلیٹ رچ پلازما. یہ پھر بالوں کے روٹس میں انجیکٹ کر دیتے ہیں ود انسولین سرنج. اور اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک ہے، اس کو میزوتھراپی کہتے ہیں. وہ ڈیوائس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بنے بنائے کیمیکل ہوتے ہیں جو بالوں کے روٹس میں ہم ود مشین کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر ایک اس وقت ماڈرن ٹیکنیک آئی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسوسومس. اور ایکسوسومس کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریزلٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں. ہیئر کے لیے ایکسوسومس الگ ہوتے ہیں، اسکن کے الگ ہوتے ہیں. ان کا مین کام یہ ہے، سب سے بڑا کام، کہ جو آپ کے بالوں کے فولیکلز، جس کو بالوں کی جڑیں کہتے ہیں نا، ہیئر فولیکلز، ان کی بلڈ سپلائی کو انہانس کرنا پہلا کام، کہ آپ کی نیوٹریشنل سپورٹ جو ہے بالوں کو وہ زیادہ ملے، آکسیجنیشن زیادہ اچھی ہو ٹیشوز کی. اور دوسرے نمبر پر جو ان کے اپنے گروتھ فیکٹرز ہیں دیم سیلس، وہ جا کے آپ کے بالوں کی گروتھ کو بہتر کرتے ہیں. اور اینجیوجینیسس ایک پروسیس ہے جس میں بلڈ ویسلز گرو کرتی ہیں. تو آپ کی وہ بلڈ ویسل جو کسی وجہ سے اوبلیٹیٹ ہو گئی، رک گئیں، وہ بھی دوبارہ چینلز اوپن اپ ہو جاتے ہیں اور آپ کی سرکولیشن اسکیلپ کی بہتر ہوتی ہے، جس سے آپ کے بال جو ہیں وہ ہیلدی ہو جاتے ہیں. بیکاز آف جو بلڈ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے ہوئے تھے، وہ دوبارہ سے آپ کے بال جو گر چکے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. مطلب 3 کام ہوتے ہیں. نمبر 1 ہیلپس ٹو ریڈیوس ہیئر لاس، بال گرنا کم ہو جاتے ہیں. نمبر 2 پریونٹس جو آپ کے اویلیبل ہیئر ہیں ان کو وہ اسٹرانگ کر دیتے ہیں اینڈ پروموٹس نیچرل گروتھ. اور جو آپ کے گر گئے تھے وہ دوبارہ آ جاتے ہیں ایک حد تک. یہ آپ کے گرے ہوئے بال، اگر کسی قسم کی بھی موڈیلٹی کام نہ کرے تو پھر آخری حل ہمارے پاس ہوتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ. وہ بھی آپ کے وہاں پیچھے سے جہاں آپ کے اچھے بال ہوں، ڈونر سائڈ، 1 آؤٹ آف 5 ہیئر ہم لیتے ہیں اور اس کو گریفٹ کو اٹھا کے بالکل اسی طرح جیسے پودے کو ایک جگہ سے اٹھا کے ہم دوسری جگہ لگاتے ہیں، تھوڑا سی نیچے مٹی ساتھ لیتے ہیں، اس میں تھوڑی سی اسکن فولیکل کو لے کے اور آپ کی دوسری جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ آج کے شو کے اندر آئے. بہت سارے کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنے سوالات کیے اور امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن جو رہے گا عام لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ہم نے جو ارینج کیا تھا آپ کے لیے مفید رہا ہوگا، آپ نے اسے پسند کیا ہوگا. ونس اگین آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے آج کے شو سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.